बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। और अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी? पार्टी के जितने भी लीडरान हैं उनके लिए जेल के दरवाजे खोले जाएंगे या फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आज भी इन दरवाजों को बंद रखेगी? व्यूअर्स, खबर यह भी आ रही है कि शायद अलीमा खान को आज गिरफ्तार कर लिया जाए। इसका एक मुकम्मल जायजा आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। क्या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नंबर 1 नए इलेक्शन होना चाहिए या फिर इमरान खान की रिहाई? और इमरान खान जब जेल में है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो इस वक्त प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है, जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम क्या दोबारा से इनको वोट देगी? चूंकि वोट इमरान खान की रिहाई के लिए दिया गया, लेकिन क़यादत ने क्या किया, इसका भी एक जायजा लेंगे व्यूअर्स आज के इस प्रोग्राम में। और फिर सरहद के उस पार ब्लैकआउट हो गया जी, फिरोजपुर का इलाका है और जंगी सायरन वहां पर बजाए गए। मकसद क्या था? और फिर पाकिस्तान की बहरिया ने भारतीय जहाज ढूंढ निकाला, सर्वेलेंस हो रही थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन जासूसी कर रहा था। और फिर आर्मी चीफ के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी की पेशकश। जब मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे कुछ ही देर पहले एक इजलास खत्म हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा में और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कुछ स्टेटमेंट जारी की गई। और व्यूअर्स, चीन और बांग्लादेश कहां खड़ा है ये भी आपको बताएंगे। और फिर भारत में 36 सहाफ़ी कैद हैं। और फिर पेंटागन में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और 20% जर्नलों को फारिग कर दिया जाएगा, ये भी आपको बताएंगे कि ये कहानी क्या है। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम स्टोरी है और पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है, जंग के इस माहौल में लोगों का ख्याल है कि शायद इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम भूल गई और आज का दिन शायद आवाम को याद नहीं। आज खान साहब की मुलाकात का दिन है और पिछले 2 महीनों से ये मुलाकात करवाई नहीं जा रही। मुतअद्दिद दफ़ा बहनें अडयाला जेल के बाहर पहुंचने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, इनके कायदीन, 2nd टियर लीडरशिप, 3rd टियर लीडरशिप, पंजाब के लोग पहुंचे, लेकिन अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खोले गए, कंटेनर्स लगाए गए, नाके लगाकर बहनों को रोक लिया जाता है और मनपसंद लोगों को सिर्फ अडयाला जेल में जाने की इजाज़त है। आज जो लिस्ट दी गई है जी, इसमें सलमान अकरम राजा, दूसरा नाम बैरिस्टर गौहर का है और सलमान सफदर हैं, नियाजुल्लाह नियाजी हैं, नईम हैदर पंजोता हैं और बैरिस्टर अली जफ़र की मुलाकात के लिए लिस्ट तैयार की गई है। इसके अलावा अलीमा खान भी इमरान खान से मुलाकात कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इसका फैसला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने या फिर उन सिपाहियों ने करना है जो नाके पे खड़े होंगे और अलीमा बीबी को वहाँ पर रोक लिया जाएगा। फिर आज खबर ये भी आ रही है, इसका फैसला कुछ ही घंटों के बाद हो जाएगा दोपहर तक, कि शायद आज अलीमा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि खबर ये भी थी कि इन्होंने हर हाल में अडयाला जेल के बाहर पहुंचना है और वहां पर ये धरना भी देंगे, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पहुंचता है, कायदीन पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ये अलग सवाल है। लेकिन आज खबर ये आ रही है कि इस लिस्ट के मुताबिक जो इन्होंने दी थी मुलाकात नहीं होगी। फिर आप देखेंगे कि फैसल चौधरी साहब भी पहुंच जाएंगे, बाकी लोग भी पहुंचेंगे और उन लोगों की मुलाकात करवा दी जाती है, लेकिन लिस्ट में शामिल लोगों की मुलाकात दोबारा नहीं करवाई जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। और फिर असद कैसर साहब ने पाकिस्तान की तमाम असम्बलियां तहरीर करके नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि DGISPR की जो ब्रीफिंग थी इसमें हम नहीं गए, हमें कोई इस पर अफसोस नहीं है और मुतालबा की तकमील तक हम जदोजहद जो है वो जारी रखेंगे। अब ये जो दूसरा मामला है ना ब्रीफिंग वाला, ये पाकिस्तान की हुकूमत ना सिर्फ एक टारगेट कर रही है तहरीक इंसाफ को और ऐसे सवालात एंकर्स भी कर रहे हैं, सहाफ़ी भी ऐसी खबरें और प्रोग्राम्स में बयानियाँ भी यही बनाया जा रहा है कि देखो DGISPR ब्रीफिंग दे रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब होगी। भाई, शहबाज शरीफ भी गायब हो गए, नवाज शरीफ साहब भी गायब हो गए, आसिफ अली जरदारी भी गायब हो गए, बिलावल जरदारी भी गायब हो गए। इमरान खान को आपने वैसे ही बंद किया हुआ है, आप लेकर आए ना इमरान खान को, तो इमरान खान जाएंगे उस ब्रीफिंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये सिर्फ टारगेट करने के लिए ये स्टेटमेंट्स आपको लोग देते हैं ताकि तहरीक इंसाफ को गद्दार वतन डिक्लेयर किया जा सके। अब जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी होगी उसे किस तरह से उस जमात को गद्दार वतन डिक्लेयर किया जा सकता है, नामुमकिन है। अब ये जो पहला मुतालबा असद कैसर साहब का है ना, आज से ठीक 1 बरस पहले
یہ اگر مطالبہ خان صاحب نے بھی کیا بالکل درست مطالبہ تھا، اور حالات اس وقت ڈیفرنٹ تھے. آج کے حالات میں اور ٹھیک 1 سال پہلے کے حالات میں بڑا فرق ہے. اس وقت آپ کے پاس پوری ایک اپرچونٹی تھی کہ آپ الیکشن کمیشنر کے خلاف، پاکستان میں نظام کے ٹھیکیداروں کے خلاف اسٹریٹ پاور کا استعمال کرتے. لوگوں نے ووٹ دیا تھا اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی تھی. آج بھی عوام آپ کے ساتھ ہے، لیکن 1 برس کے اندر جو کینوس ہے سر وہ تبدیل ہو چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں. 3 دفعہ لوگ آپ کے لیے نکلے. آج انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی نہیں نکلتا، اور 4-5 ہزار لوگ تھے. یہی سلمان اکرم راجہ نے کہا. تو یہ پچھلے 1 برس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. خان صاحب نے جو پہلا مطالبہ کیا کہ مینڈیٹ واپس کرو، وقت گزرتا گیا، مینڈیٹ واپس نہیں ہوا. پھر یہ مطالبہ کنورٹ ہو گیا الیکشن کرواؤ. پھر مزید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اب عمران خان نے جو رہائی کا تحریک انصاف کے اندر مطالبہ تھا وہ زور پکڑ رہا تھا، اور پھر اس مطالبے سے بھی پاکستان تحریک انصاف نہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہے. اب تو خیر بات آ گئی ہے ملاقات کے اوپر کہ خدا کے لیے ملاقات کروا دو. تو ان حالات میں جب آپ انتخابات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر 1 برس پہلے ان الیکشنز کو ریگ کر سکتی ہے تو آج ایسا کیا فرق ہے کہ یہ دوبارہ سے الیکشن جو ہیں وہ ریگ نہیں کیے جا سکتے. 1 برس پہلے وہ لوگ جن کی نظام کے اوپر گرفت نہیں تھی، آج 26ویں ترمیم کروا کر ہر چیز ان کے کنٹرول میں آ چکی. پاکستان کی عدالتوں کے انہوں نے کئی ٹکڑے کر دیے، اپنی مرضی کے ججز بٹھا دیے. کوئی خلاف آئین اگر کام ہوتا ہے تو عدالتوں سے اسے انڈورس کروایا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کا جو ویپن ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، لوگوں کو فارغ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اسد کیسر صاحب کا مطالبہ یہ نہیں ہونا چاہیے اب کہ الیکشن کرواؤ. اسد کیسر، پاکستان تحریک انصاف اور تمام لوگوں کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو نکلنا ہے، تحریک چلانی ہے. اب یہ بہت دیر ہو چکی ہے جی انتخابات، کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی اپرچونٹیز آئی. میں تو آج بھی کہتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں. بھائی جان آپ نے اپرچونٹی اپنے ہاتھ سے کھو دی. آپ کے پاس اپرچونٹی تھی کہ آپ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرتے، اور جب اس نے وہ جو کمشنر راولپنڈی تھا اس نے آ کے بیان دے دیا. آج کسی کو معلوم ہے کہ کمشنر راولپنڈی کہاں ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، نہ کوئی فالو اپ ہے اور نہ کوئی فالو اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہاتھوں سے بہت ساری اپرچونٹیز جو ہیں وہ ضائع کر دی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ رانگ نمبرز ہیں. دیکھیں معاملہ تھا کہ ہم نے مینڈیٹ واپس لینا ہے، پھر یہ معاملہ کنورٹ ہوا، مطالبہ کنورٹ ہو گیا الیکشن کرواؤ، پھر مطالبہ کنورٹ ہو گیا کہ تحریک چلاؤ، پھر مطالبہ کنورٹ ہو گیا کہ عمران خان کی رہائی، اور آج رہائی سے جو معاملہ ہے وہ آ کر رک گیا جی کہ ملاقات کروا دو. تو پاکستان تحریک انصاف، اسد کیسر صاحب اینڈ کمپنی، ان کو دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے گا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ ووٹ عمران خان کے نام پر ملا. پاکستان کی عوام ان لوگوں پر دوبارہ سے کیسے بھروسہ کرے گی کہ یہ ان کو دوبارہ الیکشن ہوئے اور ہم نے ووٹ دیا تو یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں گے؟ ان لوگوں نے اس ووٹ بینک کو بھی دھوکہ دیا. اور سٹیٹمنٹس آپ ان کی سن لیں، سارا دن یہ سٹیٹمنٹس آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں. شہباز شریف کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش سے دکھ ہوا. جب ہمارا واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں تو ہم تحقیقات کا حصہ کیوں بنیں؟ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، اب تو خیر ان کے اوپر میمز بننا شروع ہو گئی کہ کس طرح انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا. 1 برس گزر گیا، کسی کو یہی معلوم نہیں کہ تحریک چلانی کیسے ہے، لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے. اور میں لوگوں کو اکٹھا کرنے سے میری مراد پاکستان کی عوام نہیں ہے، میری مراد پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے جو اکٹھی نہیں ہوتی، اور ان کے اپنے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں. تو آپ دوست بھی اس کے اوپر کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ کیا الیکشن ہونے چاہیے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جنہیں عمران خان نے بھروسہ کر کے ٹکٹ دیے، کیا یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں گے؟ اس پہ ضرور اپنی رائے دیجیے گا. ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ فضل الرحمان صاحب آج انہیں بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں واک آؤٹ کروں گا. اسمبلی گئے اور وہاں پر پہلگام واقعے اور باقی جو قراردادیں پاس کروائی گئی اس کے اوپر انہوں نے جو اپنا اظہار خیال کرنا تھا، لیکن وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی کہ حکومت کے بینچز کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور دلچسپی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیں جی یہ حکومت جس کو آپ حکومت کہہ رہے ہیں نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ صرف پراکسیز ہیں. آج جنگ کا ماحول ہے نا تو آپ یہ لفظ سنتے ہیں پراکسی. پراکسی کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک ایسے شخص کو آپ کسی ملک میں یا کسی جگہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ آپ کے بہاف پر کام کر رہا ہوتا ہے یا حملہ کرتا ہے.
تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں حملہ کروائے گا، لائن آف کنٹرول کے اس پار یا پاکستان میں مدارس پر پراکسیز کے ذریعے حملہ ہو سکتا ہے. تو آئین کے اوپر حملہ ان پراکسیز کے ذریعے کروایا گیا. پاکستان میں ادارے جو مکمل کسی اور کے کنٹرول میں ہیں، ان پراکسیز کے ذریعے ان اداروں کو کنٹرول کروایا گیا. آپ کی تمام پالیسیز یہ پراکسیز کنٹرول کر رہی ہیں، ان کے ذریعے کنٹرول کروایا جاتا ہے. تو پھر آپ گلہ کیوں کرتے ہیں کہ حکومت کی غیر سنجیدگی؟ انہوں نے کہا جی کہ ایسے حالات ہیں اور ایوان میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. بھائی جان، آپ نے جس دن 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا نا، اس دن آپ بھی کچھ زیادہ ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آئے اس پاکستان سے، اور آپ کا جو اصل چہرہ تھا. آج آپ واک آؤٹ کریں، لیکن پاکستان کی عوام، میں تو پہلے کہتا تھا کہ یہ رانگ نمبر ہے، ان کے پاس نہیں جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کو جانے کا بہت شوق تھا. اور یہ اسد کیسر صاحب ہی گئے اور انہوں نے جا کر دیکھیں نا. یہ سوال اس میں یہ ہے کہ جب آپ عمران خان کو جا کر کوئی انفارمیشن دیتے ہیں اور خان صاحب کے پاس جو انفارمیشن ہوگی، آپ نے فیصلہ بھی تو اسی میں سے کرنا ہے نا. کوئی فلو آف انفارمیشن نہیں، اور جو ان کے ارد گرد ماحول بنایا جا رہا ہے کچھ فیصلے لینے کا، تو یہ بھی اسی فیصلے کا ہمیں ایک نتیجہ نظر آیا. اور اسد کیسر کی جو بریفنگ ہوگی یا جو لوگ خان صاحب کے پاس گئے، اس کے بعد یہ 26ویں ترمیم آپ دیکھ لیں کیا اس کا بنا. محفوظ صاحب، آپ کو سرحد کے اس پار کیا ہو رہا ہے یہ کچھ خبریں دے دوں، اور امریکہ سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے. لیکن سب سے اہم خبر یہ ہے کہ فیروز پور میں بلیک آؤٹ ہو گیا جی. اور ڈیٹیلز کے مطابق بھارتی پنجاب کے علاقے فیروز پور کنٹونمنٹ میں 30 منٹ تک بلیک آؤٹ ریہرسل کی گئی، اور اس دوران پنجاب اسٹیٹ پاور کارپوریشن لمیٹڈ نے 30 منٹ تک بجلی منقطع کر دی. فیروز پور کنٹونمنٹ میں ڈرل کے دوران مسلسل ہوٹر بجائے گئے. اور اب اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں، اور بھارت نے باقاعدہ پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ بھی ہوتی رہے گی. اب یہ کریں گے کیا؟ وہاں فائرنگ کرتے رہیں گے. بارڈر ایریاز کے اندر ایسی سچویشن یہ بنائیں گے کہ ڈرلز ہو رہی ہیں، سائرن بج رہے ہیں، تاکہ اپنی عوام کو اعتماد میں لیا جائے. اور پھر سرویلنس بھی کریں گے اور مشقیں بھی جاری رکھیں گے، تاکہ ماحول ایک بنا رہے کہ ہم پاکستان کے خلاف کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں. چونکہ مودی نے جو بیانیہ نفرت کا بنایا ہے وہ اپنا بہت آگے نکل گیا ہے، اور اب اسے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا. تو انہوں نے کیا پلان کیا کہ یار ماحول بنا کر رکھو اور ہم کریں گے کیا. اب ان کا پلان کیا ہے؟ انہوں نے پراکسیز کے ذریعے، جس طرح پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہاں پراکسیز بیٹھی ہے نا، اب یہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں حملہ کریں گے. یہ زمینی اور ہوائی حملہ بھی ہو سکتا ہے، ایئر سٹرائکس، گراؤنڈ سٹرائکس دونوں اس کے اندر شامل ہے. اور پھر لائن آف کنٹرول کے آس پاس دہشت گردی بھی ہوگی. اور پھر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر پراکسیز کے ذریعے بڑا حملہ کروایا جا سکتا ہے. اور پھر یہ اپنے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھو، ہم نے بلوچستان میں گھس کر پاکستان سے اپنا بدلہ لے لیا. ہم نے لائن آف کنٹرول کے، اگر مدارس کے اوپر حملہ ہوا تو کہیں گے کہ وہاں پر کچھ دہشت گرد موجود تھے، انہیں ہم نے ان کے گھر میں گھس کر مارا اور ہم نے بدلہ لے لیا. اور پھر اگر کہیں پاکستان میں کہیں اور کارروائی ہوتی ہے، انہوں نے یہی بیانیہ بنانا ہے. تو یہ ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوگا، یہ صرف چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں ایسا مل جائے کہ ہم اپنی عوام کے پاس جا کر اپنا یہ جو چہرہ ہے یہ دوبارہ دکھا سکیں. اور جتنا ہم نے شور مچایا کہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، پاکستان نے حملہ کیا، اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. آپ کی اپنی سرکار اور آپ کے اپنے لوگ اور آپ کے اپنی اپوزیشن یہ سوال کر رہی ہے کہ اگر حملہ ہوا تھا تو یہ حملہ کیسے ہوا. ایک ایسا علاقہ جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی فوج اس وقت موجود ہے، اور اس نے ایک قبضہ کیا ایک ایسے علاقے پر، وہاں پر 4 لوگ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور آپ انہیں پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا، اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے کہ لوگ کہاں گئے. یہ کہتے ہیں جی کہ 2 لوگ وہاں سے کنٹرول کر رہے تھے، 2 لوگ یہاں سے تھے، کہاں گئے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. ویورز، میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں انٹیلیجنس کے، کشمیر پر حملہ ہو سکتا ہے، میزائل حملہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور آخر میں نیوکلیر حملے کا آپشن پاکستان کے پاس موجود ہے. اور اگر آپ نے در اندازی کرنے کی کوشش کی یا پاکستان کی سرحد کو پار کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان نے بڑا کلیئر اس کا جواب اس سے پہلے بھی دے دیا. ویورز، خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ، اور پھر ہم چلیں گے جو اقوام متحدہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور امریکہ میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور 20% جرنیل اب فارغ ہونے جا رہے ہیں. خواجہ آصف کے خدشات یہ ہیں جی کہ اطلاعات کے مطابق بھارت لائن آف کنٹرول کے اطراف کسی بھی جگہ حملہ کر سکتا ہے. بھارت کو انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ نریندر مودی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. اس کے بعد اس کو کہیں گے کہ نریندر مودی تم جھوٹے ہو، ساری دنیا کا امن تباہ کر رہے ہو. مودی سے کہیں کہ تم نے برصغیر کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا. اچھا، اب یہ خواجہ آصف صاحب بھارت کے خلاف بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں،
اور وہ ثبوت مانگ رہے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب کا نام لینے کا نا میرا دل نہیں کرتا, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو خواجہ آصف, لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ایسے لوگ نمائندگی کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی پراکسی ہے نا جی, ان کو بھی بٹھایا گیا, ہار گئے تھے یہ لیکن بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اسی لیے عمران خان کا رہا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے اسد کیسر صاحب, رہائی عمران خان کا ایجنڈا نمبر 1 آپ کی لسٹ میں ہونا چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. بھائی جان پھر الیکشن ہو گئے, آپ جیسے لوگ ہی آئیں گے, خاموشی, لمبی تقریریں, پروٹوکول اور ٹھنڈی گاڑیاں, اور بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پر اسی طرح دھکے کھائیں گی اور آپ لوگ انجوائے کریں گے. تو خدا کے لیے ذرا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب لندن آئے ہوئے تھے تو میں نے کسی سے پوچھا, کچھ لوگ یہاں پر ان کے ساتھ آس پاس پھر رہے تھے, میں نے کہا جی کی کرن گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی سلمان صاحب آئے ہیں. میں کہا جی سلمان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کون سا کو تیر مار لیا؟ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہمیں اپنی پریزنس شو کرنی, اور میں کہا جی یہاں پر آپ موومنٹ چلاتے ہیں, 2500 دھڑے آپ کے لندن میں آپ کو مل جائیں گے, ایک بندے کی دوسرے سے بات جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. آپ لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ جماعت پاکستان تحریک انصاف اتنی خوبصورت جماعت, اتنا مخلص آپ کا ووٹ بینک, پاکستان کی عوام ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن لوگوں کو یہ جو مینڈیٹ ہے نا یہ سونے کی کان ہے. میں نے بہت پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل مینڈیٹ ہے یہ سونے کی کان ہے اور یہ صرف عمران خان کے پاس ہے. تو جب ان کی جماعت کے لوگ بھی اس سونے کی کان کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یار کاش یہ ووٹ بینک ہمارے ساتھ اسی طرح لگا رہے اور ہم عمران خان کے نام کو استعمال کریں. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے جی. خواجہ آصف صاحب ایک بہت بڑی پراکسی, لیکن وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی, بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہے وہ پراکسی, یہ کہنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں ویورز آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی اور پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, اور وہ یہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں اپنی اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان بھارت بڑھتی کشیدگی میں نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا. اخبار نے لکھا کہ ایسے وقت میں جب پہلگام واقعے کے بعد بھارت پر دباؤ اور خطے میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے, ایسے میں جنرل عاصم منیر نے پاکستان کا واضح موقف تشکیل دیا. کچھ دن پہلے ٹینک پر کھڑے ہو کر خطاب میں آرمی چیف نے دو ٹوک کہا کہ کوئی ابہام میں نہ رہے, بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور پرعزم اور منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. میں آپ کو دوسری خبر یہ بھی دے دوں کہ انڈیا کا جاسوس طیارہ جی, اور پاکستان نے جی اس کی سرویلنس کی, اس کو پکڑ لیا, اور کیسے پکڑا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اور اس خبر کے مطابق پاک بحریہ نے 4-5 مئی کی درمیانی شب بھارتی طیارے P-81 کا سراغ لگایا, اور پاک بحریہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور بھارتی بحریہ کے زیر استعمال امریکی ساختہ P-81 میری ٹائمز پیٹرول ایئر کرافٹ نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو پاکستان نے جی اس کو پکڑ لیا. ان کا خیال تھا کہ ہم جاسوسی کریں گے اور بھاگ جائیں گے. تو بھائی جان ہماری جو سرویلنس ہے وہ بڑی تگڑی ہے, اور ہماری سرویلنس سے آپ بچ نہیں پائے. اب ہو یہ رہا ہے امریکہ میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی, اور سفارتی محاذ پر پاکستان کو کامیابی یہ ملی کہ ایک ہم نے چٹھی ڈالی کہ درخواست کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے. پھر اجلاس شروع ہوتا ہے اور اجلاس بلایا گیا, اور سلامتی کونسل کے 15 اراکین بشمول 5 مستقل اراکین اجلاس میں شریک ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سے کچھ ہی دیر پہلے جی یہ اجلاس ختم ہو گیا ہے, اور بھارت اور پاکستان کی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا, اور علاقائی امن کے لیے اب تو خیر اقوام متحدہ نے فون بھی کر دیا جی ہمارے شہباز شریف صاحب کو, اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جو سروسز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جناب ہم حاضر ہیں, اور شہباز شریف صاحب پاکستان کے درمیان, ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان ہم ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں ویورز آپ کو نا ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے جی کہ ایک تو بھارت نے پاکستان کے حوالے سے, ایک تو وہ آبی دہشت گردی چل رہی تھی نا وہ اسی طرح چل رہی ہے, اور اب پتہ یہ چلا جی کہ چناب کا پانی جو انہوں نے بند کر دیا تھا اب دوبارہ سے اس پانی کے اخراج کے اندر اضافہ ہوا ہے. خبر کے مطابق پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد ہیڈ مرالہ سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا, اور دریا چناب میں بھارت کی جانب سے آنے والے پانی میں اضافہ ہونے لگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم پانی کو بند کر دیں گے, لیکن وہ پانی چھوڑتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. لیکن جو انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بھارت کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے, نہ وہ دریاؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں, نہ ہی پانی کو سٹور کر سکتے ہیں. پانی لے کر آپ کہاں جائیں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کو جو گیٹس ہیں انہیں اوپن کرنا پڑے گا اور پانی پاکستان میں آئے گا, آپ چاہیں بھی
تب بھی یہ پانی بند نہیں ہو سکتا. راوی کا اور باقی جو میٹرز ہیں وہ اور ہیں. انہوں نے رن آف دا ریور بہت سارے اپنے ڈیمز بنائے, پانی کو وہ روک لیتے ہیں, یہ الگ معاملہ ہے, لیکن اس دریا کا پانی روکنا اور باقی دریاؤں کا پانی روکنا شاید اتنا آسان. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ بھارت میں صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب تک تقریباً 36 صحافیوں کو قید کر لیا گیا ہے. اور خبر کے مطابق بہت سارے ایسے صحافی ہیں جنہیں دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا ہے. آواز دبانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا ریاست کے پاس کہ جو لوگ حکومت پر تنقید کرتے ہیں, آپ کو ان کی شکلیں پسند نہیں آتی. جس طرح مریم نے ان کی ایک آڈیو ریلیز ہوئی, کسی نے آڈیو ان کی ریکارڈ کی اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر آج بھی جا کر سن سکتے ہیں. اور جو کچھ ارشاد بھٹی صاحب کے حوالے سے کہا گیا اور ایک انہیں ان کا کمپیریزن کیا گیا ایک جانور کے ساتھ, تو یہ ریاست ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. اور اگر آپ کی آواز پسند کسی کو نہیں آتی تو وہ ٹی وی بند کر دے, لیکن ٹی وی بند نہیں ہوتا. یہاں پر اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے, یہاں پر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور یہی کچھ اس وقت بھارت میں بھی ہو رہا ہے. خبر کے مطابق جی مودی دور حکومت میں 36 صحافی قید ہوئے, 15 پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے, جبکہ آزادی صحافت میں بھارت دنیا میں 151ویں نمبر پر پہنچ گیا. صحافی ہارلین کپور اور ارجن کو خاموش کرانے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس طرح مقدمات اور جیل کا خوف خود مختار ادارے جیسے دی وائر اور نیوز لانڈری دباؤ کے باوجود سرگرم ہے, اور مودی حکومت میں میڈیا پر ایمرجنسی جیسے حالات ہیں. حالیہ دنوں میں بھارت میں اظہار رائے پر ریاستی قدغن میں تشویشناک اضافہ ہوا. مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز اور اخبار ایسی خبریں رپورٹ کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی؟ پاکستان کے اندر آپ نے جو برانڈ صحافیوں کو تیار کروایا نا, یہ من پسند صحافی ہیں. یہ کسی کو پسند ہیں, کسی کو پسند نہیں ہے, بلکہ اکثر کو پسند نہیں ہے حکومت کے اندر. تو پاکستان کے اندر یہ خبریں رپورٹ کیسے ہوتی ہیں اور کس منہ سے جس نے بھی اس کو ٹائپ کیا ہوگا اسے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی. وہ پاکستان میں تو جھانک کر دیکھو کہ تم صحافیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو. لوگ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. ایک خبر کیونکہ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے, جہاں پر چین اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ترکی بھی ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہیں پر بنگلہ دیش. اور خبر کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن بنگلہ دیشی عوام کا پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار. اور چین, ایران, ملیشیا اور ترکی کے بعد اب بنگلہ دیش نے بھی اظہار یکجہتی کیا. بنگلہ دیشی عوام کی ایک کثیر تعداد نے پاکستان کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا, جس میں انہوں نے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ خبر جو ہے بنگلہ دیش سے رپورٹ ہوئی ہے, کہاں سے ہوئی ہے. اگر آپ لندن کی بات کریں تو یہاں پر ویسے ہمارا کلمے کا رشتہ ہے, لیکن بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں بنگلہ دیش کی جو پاکستان کو پسند نہیں کرتے, اور وائٹ چیپل جو ہے وہ بھرا پڑا ہے. اور یہ ہسٹری جو ہے نا وہ 1971 سے شروع ہوتی ہے. آج بھی لوگ بہت ساری چیزوں کو بھولے نہیں ہیں. اور جب سے بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آیا تو وہاں بھی ایک اینٹی انڈیا گورنمنٹ آپ کو نظر آئے گی, اور اس سے پہلے پرو انڈیا گورنمنٹ تھی. تو یہ حالات اسی سلسلے کی کڑی ہیں. اور آپ کو میں آخر میں یہ خبر دے دوں کہ امریکی وزیر دفاع کا 4 اسٹار جنرلز کی تعداد میں 20% کمی کا حکم ہے جی. اور پینٹاگون 4 اسٹار عہدوں پر 20% تک کمی کرے گا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں نہیں تھے اس سے پہلے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کا اگر یہ کہا جائے کہ وہ نشانہ بنے, وکٹمائز ان کو کیا گیا, اور ان کے خلاف بہت ساری کارروائیاں ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے کی گئی. اور انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ پینٹاگون کے اختیارات میں کمی اور پھر بہت ساری ٹرانسفرز بھی کریں گے. تو یہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کو اور اس کے رول کو امریکہ کی سیاست میں کم سے کم کیا جائے. روئٹرز نے جی اس کو رپورٹ کیا, اور اس خبر کے مطابق the US ڈیفنس سیکریٹری Hegseth to slash senior most ranks of military, or US Defense Secretary ordered a 20% reduction in the number of 4-star officers, deepening ongoing cuts at the Pentagon that have shaken the Department of Defense at the start of the President Donald Trump's second term in the office. In the memo, the contents of which were first reported by the Reuters, Hegseth said there will also be a minimum 20% reduction in the number of general officers in the National Guard, and additional 10% reduction among the general and the flag officers across the military. اب یہ وہ لوگ جو سازشیں کرتے ہیں نا, ان سارے جرنیلوں کو فارغ کیا جائے گا. اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کے تناظر میں, اور اس سے دیکھنا ہوگا کہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر کیا پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر نا ایک پوری ڈیٹیل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے,
اور اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے, پھر آپ دوست جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں. اپنا دوستوں خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے